everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, आज मैं बात करना चाहूंगी बढ़ते हुए फ्रॉड की, लेकिन वो कौन सा बढ़ता हुआ फ्रॉड है ये हम आपको बताएंगे. मूविंग ऑन, अंडर 18 एक 14 साल लड़का गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसने सिर्फ गाड़ी नहीं चलाई, एक जुर्म किया है, क्राइम किया है और बहुत ही ज्यादा जानी नुकसान किया है. ये वाकया आपके साथ शेयर करेंगे. लेकिन जब बात करते हैं एक चाइनीज फैमिली जो कि पाकिस्तान में मुकीम थी, सिक्योरिटी गार्ड्स होने के बावजूद उनके घर में 1,80,00,000 तक की मालियत की चोरी हो जाती है, जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स का जो काम है, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी नाक के नीचे इतना बड़ा वाकया कैसे पेश आ गया, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे. लेकिन बढ़ते हुए पुलिस मुकाबलों में टिकटॉकर्स कैसे इनकी मद में आ गए, चलिए आइए जानते हैं. मेरे साथ क्राइम एनालिस्ट मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. जबरदस्त. सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं बढ़ते हुए फ्रॉड की, लेकिन इस बार मैं कौन से बढ़ते हुए फ्रॉड की बात कर रही हूँ, आप मेरा इशारा समझ के होंगे, जरा प्लीज बताइए. अच्छा, ये फ्रॉड तो हमारा जब से ये दुनिया कायम हुई है और लालच के साथ ये फ्रॉड चलता आ रहा है. अब लालच के साथ फ्रॉड कैसे चलता आ रहा है? जो फ्रॉडी है उसने फ्रॉड में कोई ना कोई लालच देना होता है. एक तो वो फ्रॉड आपके सामने आता है जिसमें आपको ना एक फ़ोन आ जाता है, जी आपकी गाड़ी मुबारक हो, आपकी गाड़ी निकल आई है. तो आपकी गाड़ी 20 लाख की गाड़ी है और इसकी फाइल बननी है, ये बनी, ये एक लालच का फ्रॉड है. अब एक है डर का फ्रॉड, अब जो ज्यादा चल रहा है. जी. मोबाइल फोन्स के ऊपर कॉल्स आती हैं, आपके घर के नंबर के ऊपर कॉल आती है और आपको बताया जाता है कि आपका कोई अजीज, कोई रिश्तेदार वो किसी मुसीबत में है, अगर आपने उस मुसीबत में से निकालना है तो उसको इतने पैसे दिए जाएं. जी जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से टेलीफोनिक फ्रॉड्स जो चल रहे हैं इर्द गिर्द. हाँ, मैं आपको मतलब एक छोटी सी बात बताता हूँ. होता क्या है कि आपको अचानक फ़ोन आता है और आप वर्किंग वुमेन हैं, तो आपका क्या कहते हैं, कोई भांजा वगैरह है या भांजी आपको जानते हैं और उसको वो किस शहर में रहता है ये भी आपको मालूम है, तो आपको कॉल आएगी कि जी, फॉर एग्जांपल वो फैसलाबाद में रहता है. जी सर. तो आपको कॉल आएगी, जी आप फलाना बोल रही हैं, तो आप कहेंगी जी जी ये आपका भांजा है और उसको ना अभी हम पुलिस ने पकड़ा है और पकड़ा बड़े गंदे केस में. आप एकदम परेशान हो जाएंगे, पैनिक से होंगे. अब कहेंगे क्यों? आपका अच्छा, आपका भांजे से एक ताल्लुक है, करीबी रिलेशन है, वो उनको मालूम है, ठीक है ना. जाहिर है बहन का बेटा है, तो होता है बाज खालाओं का, जो खाला जो होती है उनका होता है, या भतीजा है आपका, या फिर बच्चा है, बेटा है. आपको वो कॉल पे वो कहेंगे जी वो पकड़ा गया. फिर साथ ही वो कहेगा जी वैसे तो ਉਹਦਾ कसूर कोई नहीं, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ मोटरसाइकिल ਤੇ जा रहे सी वो अगवा बराए तावान या अगवा लड़की रेप के केस में वो नामजद था, ये उसके साथ पकड़ा गया है. तो अब ये है कि मैं साहब से बात कर लूंगा, सब इंस्पेक्टर साहब से या इंस्पेक्टर साहब से या डीएसपी साहब से, वो पुलिस वाला बन के बात करेगा, ठीक है ना. और वो आपको बात इस तरीके से करेगा कि वो वाकई पुलिस वाला है. पीछे से वायरलेस की आवाज भी आ रही होगी, रिकॉर्डेड आवाज होगी, वायरल चल रहा होगा, फिर पूरी पीछे से आवाज आ रही है, आपको आवाज सुनाई देगी पीछे से. वो कहेगा जी मसला है कि जनाब जी ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਸ਼ਾਵਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ फ्यूचर ब्लैक हो जाएगा. ठीक है सर, यहाँ पे मेरा एक सवाल है. आपने जिस तरह पूरी कहानी बताई कि एक फोन पर अभी किसी चल को रही ट्रैप कहानी. करने को, जी जी, फोन पर ट्रैप करते हैं, किसी भी फैमिली को कॉल करके उनको हैरास करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं. इतनी इन्फॉर्मेशन और इतना कॉन्फिडेंस आ कैसे जाता है? प्रॉपर ट्रेनिंग्स चल रही होती है, या चले ट्रेनिंग्स को भी छोड़ दे, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है स्पेसिफिक खानदान के लिए या स्पेसिफिक जिसको टारगेट करते हैं वो लोग? आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं. सबसे बड़ा फेसबुक आपका प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आम कोई दूसरा बंदा भी उस तक उसकी रसाई हो जाती है उसमें. अच्छा, उसमें जब आप फेसबुक, फैमिली फेसबुक जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपके रिश्तेदार आप कोई कोटेशन लगाते हैं, आप कोई पिक्चर लगाते हैं, तो कुछ ख़ास लोग होते हैं, मखसूस लोग होते हैं जो उन्होंने आपको लाइक भी करना है और उस पर कमेंट्स भी करने हैं. तो वो ये लोग जो ये फ्रॉड करते हैं, ये बाकायदा आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख रहे होते हैं. उसमें से वो देख रहे होते हैं कौन सा अकाउंट करीब है और किसका नंबर मिल गया, और दोनों साइड के नंबर मिल गए, मॉनिटर करते हैं और नंबर मिल गया, तो वो वहां से देख लेते हैं, वहां से उसकी एक्टिविटी का भी पता होता है और उसके रिलेशन का भी पता चल जाता है. सोशल मीडिया पे आपकी सोशल मीडिया के ऊपर जो आपकी फेसबुक है, वो फेसबुक है, वो आप समझ लें कि वो आपके घर की इंफॉर्मेशन है,
تو یہ فراڈیے جو ہے نا وہاں سے وہ انفارمیشن لی ہوتی ہے, وہاں سے وہ نام لیا ہوتا ہے, وہ بچے کا نام بھی لیا ہوتا ہے, اور وہ علاقے کا شہر کا نام بھی ہوتا ہے, اور وہ آپ کو وہ بات اس طریقے سے کر رہے ہوں گے, اور اب وہ پیچھے سے بھی کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہوگی. تو وہ آپ کو یہ بھی کہے گا کہ لو جنا گل کر لو. وہ جب آئے گا اور آگے سے بولے گا خالہ جان خالہ جان, ابو جان, جو بھی رشتہ ہے, اچھا مامو جان تایا جان, ٹھیک ہے, کہ جان میں نے چھوڑو, میں نے بہت مارے ہیں آواز بھی کیسے سر؟ اچھا اب یہاں یہ سمجھنے کی ناظرین کی ضرورت ہے. وہ آواز کیسے نکال لی؟ وہ کوئی آواز نہیں نکالی ہوتی, وہ آواز اس بچے کی ہوتی نہیں ہے, لیکن وہ فیملی کو اتنا پینک کر دیتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے بچے کی آواز ہے. ٹھیک ہے. میرے دوست ہیں, میرے کلاس فیلو ہیں, میرے بچپن کے اسکول کے کلاس فیلو عاطف اکرام صاحب, بہت بڑے مطلب وہ بزنس وغیرہ کے چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, اکاؤنٹس کو, فائنانس کو, سمجھدار بندہ ہے, بڑے بڑے اکاؤنٹس کو ڈیل کرتا ہے, بڑے بڑے کو دیکھا سمجھنے والی بات. اس کی ایک دن مجھے کال آ گئی, میں بیٹھے, انہوں نے کہا جی وہ میرے بیٹے کو نا پکڑ لیا پولیس والوں نے. میں کہا پکڑ لیا؟ میں کہا پھر سی اے والے نے. میں کہا اچھا پھر؟ کہتا وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ پیسے دیتے میں چھڑاں گا. تھے میں نے بڑی پریشانی میں دس میں کی کرا. میں نے کہا مجھے نمبر دو, اور وہ فراڈ کال ہے. وہ کہتے اچھا فراڈ کال, تھوڑی بار پھر دوبارہ اس کی کال آئی. تو بیٹے سے رابطہ نہیں کرتے؟ اچھا اب میں بتاتا ہوں, بیٹے کا نمبر بن جا رہا تھا. اب یہ بڑا زبردست کوشچن ہے, یہ ناظرین کو علم میں ہونا چاہیے. مطلب کہ اگر آپ کسی کو اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں, مطلب اس جو واقعہ بیان کر رہے ہیں اس کا کلائمیکس پہلے بتا دیتا ہوں جی. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جب آپ وہ رشتہ بیٹا بہن بھانجا بھتیجا جو بھی رشتہ ہے آپ کا وہ دیکھے گا, قریبی رشتہ دیکھے گا نا, اس کا نمبر بھی اس کی فیس بک سے لے گا, آپ کا نمبر بھی لے گا. ان کے پر ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے, وہ جو ہیک کر لیتے ہیں اس نمبر کو, کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 45 منٹ تک وہ نمبر جو بھی ملائے گا اس کو بزی ملے گا. ٹھیک. جب آپ کو کال آئی, آپ کو کہا جناب یہ آپ سب سے پہلا کام یہ کریں گے, جس کو تھوڑی سی سمجھ ہوتی ورنہ لوگ ہوش بھول جاتے ہیں, آپ سب سے پہلے اس کو فون کریں گے بچے کو اپنے کو, ٹھیک ہے نا. آپ اگر وہ کہے گا آپ کو لائن میں لڑ رہے ہیں تب بھی آپ اس کو فون کریں گے, آگے سے آپ کو اس کا نمبر بند ملے گا, آپ کہیں گے یہ تو جو مجھ سے بات کر رہا ہے, یہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے تو اس کا یہ ممکنات میں ہے. پھر وہ اوپر سے آپ کو یہ بھی کہے گا جی آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے, بڑا شریف آدمی ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن اس کا جو ہے نا فیوچر بلیک ہو جائے گا, اس کا یہ ہو جائے گا. آپ کو سارے ممکنہ خطرات بتا دیے جائیں گے, مینٹلی آپ کو اتنا پینک کر دیا جائے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گی. آپ کو یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ ٹھیک ہے. اب مجھے جیسے عاطف صاحب نے مجھے کہا, انہوں نے کہا جناب جی وہ بچے کو نا پکڑ لیا ہوا. میں نے کہا نہیں یار وہ ایسا کوئی چکر نہیں, وہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ فراڈ ہے. وہ مجھے لڑ پڑا میرے ساتھ, اس کا نمبر مت جا رہا ہے, اس کا یہ کر رہا ہے. میں کہ تو ٹھیک ہے, تو جا باہر جا کے جہاں بھی تو نے پیسے تو نے دینا, وہ پتہ ایزی پیسہ بتایا تھا, کتنا بتایا تھا, اور بھائی تو نے جو بھی کرنا ہے اس سے پہلے اس کے نا پاس ہی, تیرے گھر کے پاس ہی تو اس کی یونیورسٹی ہے, ذرا چلا جا ادھر. تو وہ یونیورسٹی چلا گیا میرے کہنے پہ, لیکن مجھ سے ناراض ہو کے, غصے میں میرے خلاف ہو کے. یہ کیا میرے مطلب میرے جیسے ہوتا نہیں پتہ لگ جاتا کہ اگینسٹ ہو گیا کہ جی میرا بچہ پکڑا ہوا ہے, اس کو یہ سوجھی ہوئی ہے کہ مجھے کہہ رہا تسلی کر, تیرا بچہ نہیں ہے نا. اس طرح کے ڈائلاگ میرے میں. مصروف گئے ہیں, سیدھے وی سی کے پاس گئے, پرنسپل آفس میں گئے, انہوں نے بچے کا بولا, تھوڑی بچہ آ گیا ابو جی, اور بڑا آ کے اس نے بچے نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ مجھے امبیرس کر دیا آپ نے آ کے میرے پیچھے. تو خیر تسلی ہوئی. تو پھر میں نے کہا بتاؤ, یہ سچا واقعہ ہے جو میں نے, یہ ایک نہیں میں نے 2-3 فیڈ کیا, اور ایک دفعہ میرے ساتھ بھی چکر ہو گیا تھا, وہ بھی میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں, وہی ناظرین کے جاننے کے لیے بڑا ضروری ہے. اچھا اب آپ نے پہلی بات یہ سمجھے کہ ان کے پاس اتنی انفارمیشن کیسے ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے جو دوست یہ اس کے اوپر پروگرام کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے انہوں نے ریکی کی ہوتی, ریکی کیا کرنی ہے, انہوں نے سوشل میڈیا آپ کی کھلی کتاب ہے آپ کے بارے میں. اور دوسری بات کہ وہ اس کو جب فون کرتے ہیں اس کا فون بند ملتا ہے, اس سے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کر رہا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہے. تو لوگ اتنے زیادہ پینک ہوئے, شریف لوگ ہیں نا زیادہ تر, میجورٹی ہمارے لوگوں کی شریف لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, بزنس والے لوگ ہیں, جاب کرنے والے لوگ ہیں, ان کا کرائم سے یہ جرائم سے کوئی رابطہ نہیں. میں تو جرنلسٹ ہوں, میں تو کرائم رپورٹنگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, مجھے تو چیزوں کا پتہ, اور میں نے کئی کیس کیے ہوئے. تو وہ لوگ لہٰذا وہ پیسے دے دیتے ہیں, ان کو بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایزی پیسہ ہوتا ہے یا جیز کیش ہوتا ہے, گھبراہٹ میں اور وہ ان کو پیسے دے دیتے ہیں. جب پتا چلا بچہ تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اور جو میرے ساتھ ہوا تھا, میرے ساتھ یہ ہوا تھا. اچھا ایک یہ بھی کال آتی ہے, اچھا وہ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. وہ میرا ایک دوست ہے امجد شاہ, وہ رہتا ہے ادھر ایریا جو میرے ذہن سے نکلا. خیر بہرحال وہ شروع سے وہ جو ہے نا دیہاتی ایریا سے تھا,
چودھری ہے وہ, اپنے لگ زمینیں ہیں اس کی کافی ساری. تو میرا اسکول فیلو ہے امجد شاہ, اب بھی وہ زمیندارا ہی کرتا ہے. تو اس کا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا, وہ کتنے ہیں, وہ کی کرنا پہ ہیں, یہ اس کا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا نا. تو مجھے ایک دن کال آئی, میں آفس میں بیٹھا ہوا, تو وہ تو کتنے ہیں کی کرنا ہے, میں اتنے آیا فاطمہ موریل ہسپتال, تو میرے کو پیسے نہیں گئے, پیسے گئے نے, میں فوری دینے نے آدھے پہنے پیسے پچھوں, تو میں نے فوری نہ پیسے کل. اب اسی کے لہجے میں اسی کے سٹائل میں مجھے بات کر رہا ہے. میں نے کہا اچھا یار کتنے پیسے کرنا, اچھا اب نمبر اس کا نہیں ہے, لیکن بات کرنے کا سٹائل ایسا تھا کہ مجھے اسے ٹریپ کر لیا. اب وہ میرا قریبی دوست ہے اور مجھ سے پیسے بھی 20,000 روپے کے قریب مانگ رہا ہے. تو وہ پیسے میں نے کہا یہ دوست کو چاہیے, تو میں نے اچھا بندے کو بھیجا, اپنے پی این کو بھیجا, میں کہ جاؤ جا کے ایزی پیسہ کرا دو. وہ کتنے میں کر نہیں رہا, تو رہنے دے, تو بیٹا تو, میں نے ایسے بھی اس نے اموشنلی بلیک میل کیا اس نے مجھے کہ رہنے دے, تو نہ پے, تو وڑ جا, تو تیرے آ جائیں گے میرے پیسے. میں بڑا ہوں, میں نے اپنے اس کو پی این کو فون کروں, وہ مجھے کہتا ہے کہ سر وہ مل نہیں رہے, اس کے بیلنس نہیں ہے, ایک کے پاس 3,000 بیلنس ہے, ایک کے پاس کوئی 6,000 روپے بیلنس تھا. میں کہ اس کو 6,000 تو بھیجنا فوری طور پہ. اس نے اس کو 6,000 روپے بھیج دیا. اتنے میں 2-3 کالیں اور آ گئی, تو مجھے وہ نمبر بھول گیا. تو میں نے امجد شاہ کا نمبر نکال کے اس کو کال کی تھی. وہ پھر اگو ہاں کیے, میں کی کرنا پیا پہلیاں چ, میں کی مطلب پہلیاں چ, تو میں بڑا حیران ہوا. اور میں کہ نہیں تو ہسپتال نہیں گا, وہ کیڑے ہسپتال, میں کہ تم فاطمہ بورل کے نا پہ کہ پتہ نہیں کون تے ہسپتال داخل ہے گا. وہ کی ہویا تیری مت ماری پئی ہے, میں تو پہلیاں چاں. میں کہ ہے, میں نے پھر اس کو یہ بات بتائی کہ نمبر دس کی ہے, وہ ہے کی ہے. میں کہ اب جو بھی بات, یہ ایک سچا واقعہ جو میرے ساتھ بھی ہو گیا. اور anyone could easily get trapped, لیکن آپ نے alert رہنا کہ آپ نے الرٹ رہنا, میں اس وجہ سے ہو گیا. اگر مجھے بھی وہ کہتا کہ تھوڑا دوست پڑیا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسے ہو گیا, تو وہ مجھ سے جس نے فراڈ کیا یقیناً وہ اس کے امجد شاہ کے کوئی دائیں بائیں کا اس کا دوست تھا, جو جانتا تھا کہ یہ اس کا قریبی فرینڈ ہے, دوست ہے, اس کو 10-20 ہزار پہ ہم اس سے نکلوا لیں گے. تو یہ ایک فراڈ جو ہے کنٹرول کرنے کا, یا خود سے آپ کے ایکشنز لے سکتے ہو. اگر کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی کوئی کال آ جائے نیکسٹ مومنٹ پہ یا نیکسٹ سیکنڈ پہ, ابھی بھی شاید کسی کے ساتھ ایسا کوئی پرینک, کوئی فراڈ کر رہا ہو, کیا کر سکتا ہے ایک عام انسان؟ دیکھیں جی, آپ کو جب بھی کال آئے, آپ کو وہ یہ کہہ رہا ہے میں پولیس میں ہوں, اور ایک پہلی نمبر تو یاد رکھیں, کوئی بھی پولیس والا, پولیس آفیسر, کوئی بھی آپ کو کال کر کے یہ نہیں کہے گا کہ آپ اتنے پیسے بھجوا دو, ہم آپ کے بندے کو چھوڑ دیں گے. اور یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا. مطلب یہ ایک بدنامی ہے, ٹھیک ہے پولیس بہت غلط کرتی ہے, پولیس کی بہت خامیاں بھی ہیں, خرابیاں بھی ہیں, اور اچھائی ہے کہ یہ کہ پولیس طرح آج کل ٹیلی فون پہ بات نہیں کرتی, کیونکہ ٹیلی فون ریکارڈ ہو جاتے ہیں. نمبر 1 تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اب نمبر 2, آپ پینک ہونے کے بجائے آپ تسلی کے ساتھ اس کے دوسرے نمبر کو چیک کریں. ایک نمبر 5 مل رہا ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ کدھر ہے وہ, تسلی آپ کو یقیناً 100% وہ آپ کو مل جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ تھوڑا جب آپ صرف آپ نے 30 منٹس 20 سے 30 منٹس آپ نے گزار دیں, اس کے بعد اس کا نمبر کے اوپر جو انہوں نے جو بھی جادو ٹونا کیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں جو فراڈ چلتے آ رہے ہیں, بڑی دیر سے چلتے آ رہے ہیں, اور ہم اپنے ایف آئی اے سائبر کرائم والوں کو چاہیے اس کا کچھ سدباب نکالیں. میری 1-2 لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جناب یہ کچے کے علاقے سے, اب دیکھیں بات ہی ایسی کر دی, کچے کے علاقے سے یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو ایزی پیسہ اکاؤنٹ وغیرہ ہوتا ہے یہ 2 نمبری کر کے جو ہے نا سمیں حاصل کی ہوتی ہیں. کوئی نہ پتہ نہیں کیا چکر ہوتا ہے, کیونکہ یہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی. اتنی سختی کرنے کے باوجود بھی 2 نمبر سم مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس کو تو اداروں کو سوچنا چاہیے. لیکن ہماری اپیل ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس پر نظر ثانی کرے, اور بس ہماری اپیل ہے کہ لوگوں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی فون آئے, اس طرح کا فون آئے, اس سے پینک مت ہو, اس کے اوپر توجہ کریں. ایک یہ فون, اور ایک بہت دیر عرصے سے, ابھی بار بار تھوڑی دیر بعد ایک وہ جیتو پاکستان کا انعام نکل آتا ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ انعام مل گیا. ایک آج کل بول ٹی وی کا انعام بھی آپ کی نکل آیا, اور جب بھی کوئی انعام نکلے گا, اور انعام نکلتا ہے جب آپ نے وہ بول کا کچھ لیا ہی نہیں. اچھا مجھے بھی ایک دفعہ کال آئی, ہم نے گروسری کرنے گئے تو وہاں پہ نا اس سے کہا جی آپ نے ایک ٹوکن خریدا تھا, یہ آپ کا نمبر ہے, اور آپ کی گاڑی نکل آئی ہے, اور یہ گاڑی جو ہے نا وہاں سے چل پڑی ہے کراچی سے, اور سکر کھڑی ہے وہاں پہ ہماری وہ کارگو ہے. تو کارگو کو یہاں تک آنے کا آپ کو کرایہ دینا پڑے گا 45,000 روپے. 12 لاکھ کی گاڑی, پرانی بات ہے, 12 لاکھ کی گاڑی. تو میں نے کہا اچھا یار وہ تو رکھ لے, یہ میں نے کہا کہ بات ختم کر دی. 4 دن کے بعد میرا کولیگ آ گیا میرے پاس, آیا کہہ رہا ہے جی مینوں 10,000 روپیہ دے دیو.
10,000 रुपया दे दो. میں نے کہا بھائی کس چیز کا؟ کہتا میری گڈی نکل آئی ہے. میں کہا تو کدی وہ جیتو وہ گیا ہے تو اتنے جیتو پاکستان کدی گیا؟ کہتا میں نہیں گیا. میں کدی کوئی چیز کیا نہیں. انہوں نے کہا جی تھوڑا سی رینڈملی قرآن دازی کی ہے تے وہ نکل آیا. یہ ہوا. پھر ہمارے پڑوس میں نا ایک بزرگ خاتون رہتی تھی نا, اس کی بہو ایک دن ہاپتی ہوئی سانس چڑھاوا آ گئی, میرے پیسے نکل آئے, میرے پیسے نکل آئے, پیسے نکل آئے. تو ہن بندہ مینوں پیسے نہیں دے رہے. میں کیا ہوا کیا؟ تو جی میں ان کو 7,000 روپے ایسے بولا 7,000 روپے میں دے چکی ہیں. تو میں کیا اب میں کیا اب وہ مجھے کہہ رہا اور مجھے ابیوزنگ لینگویج, مجھے گالیاں نکال رہا ہے. بھلا ایسے کوئی کرتا ہے خواتین کے ساتھ؟ وہ مجھے یوں کہہ رہی. میرے کو وہ ہے ہی فراڈ. تو یہ فراڈوں سے بچیں, لالچ سے اور ڈر کے فراڈ سے بچیں. بالکل ٹھیک سر. موونگ آن ٹو دی نیکسٹ اسٹوری. 14 سالہ بچہ جو کہ انڈر 18 ہے, گاڑی ڈرائیو کرتا ہے شاہجرہ کے علاقے میں, اور جس کی وجہ سے جانی نقصان بھی ہوتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بچوں کو تو گاڑی کیا موٹر سائیکل بھی انڈر ایج بچوں کو دینی ہی نہیں چاہیے. میں یہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں. یہ بھی جب ہمارا نگران سیٹ اپ تھا ان دنوں بھی آپ کو یاد ہوگا فیز 6 میں ایک بچے نے ایک بڑی سی گاڑی ایک کار کے اوپر چڑھا دی تھی اور کار کو رون دیا. تو اس میں سے پوری فیملی اس میں جہاں بحق ہو گئی. تو اس کے بعد پھر ایک دم ہمارے قانون کو ہوش آئی, جاگا, جیسے ابھی شیر کے معاملے میں جاگا ہوا ہے, شیر کے اوپر جاگا ہوا. تو جاگا اور جاگتے ہی انہوں نے جناب جی یہ کیا کہ قانون یہ کیا کہ جو کم عمر بچہ اگر کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل چلاتا ہوا پایا گیا تو اس کے اوپر سیدھی FIR دے دیں. ان کے پیرنٹس پر بھی سیدھی FIR نہیں, پیرنٹس پہ نہیں, میں بتا رہا ہوں سیدھی FIR دے کے اندر کر دیں, FIR کر دیں. اچھا میں یہ کہتا ہوں بچوں کو اگر جو بندہ گاڑی دے بچے کے اوپر FIR نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب یہ ایک الگ کیس ہے, لیکن سر اب یہ ایک الگ کیس ہے. ابھی یہ شادرے والا کیس جو ہے نا, شادرے والا کیا جائے گا جی اس کیس پہ کہا جا رہا ہے نا کہ انڈر 18 اگر کوئی ایسی معاملہ دوبارہ سے آتے ہیں سامنے تو ان کے پیرنٹس کو بھی نوٹس میں لیا جائے گا. یہ ہمارے شو ڈالنے پہ جس پہ میں بھی شامل ہوں. میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ ان بچوں کو جو انڈر ایج ہیں, جو 13 ایئرز 14 ایئرز 16 ایئرز 17 ایئرز اولڈ A لیول O لیول کر رہے ہیں, اور بہت سارے بچوں کی جو ہیں اسٹڈی باہر کے ملک میں ہوتی ہے, جب وہ اپنا ان کے اوپر آپ FIR دے دیتے ہیں اور FIR میں پھر اس کی بیل جب ہوگی تو اس کے بے فارم کے اوپر ہوگی. جب بے فارم کا نمبر اندراج ہوگا وہی نمبر بعد میں آئی کارڈ کا نمبر بھی بنتا ہے, اسی نمبر کے اوپر آپ کا پاسپورٹ بھی بنتا ہے, اسی نمبر کے اوپر آپ کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے. تو وہ بچہ جب اپنا وہ لینے جائے گا, اب قصور کیا اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے موٹر سائیکل پکڑی یا گاڑی پکڑی, مارکیٹ تک گیا, آگے ہماری جو ہے نا جان نثار ٹریفک پولیس نے اسے پکڑا اور پکڑ کے سب سے پہلے اس کی FIR دے دی. اب یہ جس بچے نے کیا ہے یہ اس سے تو جاں بحق ہو گیا نا, ہلاکت ہو گئی, اور ایک سیریس زخمی ہے. یہ شادرہ کے علاقے میں ہوا ہے. اس بچے کا نام ہے حاشر, بچے کا نام ہے حاشر بچے کا نام ہے, اور اس کو پولیس نے پکڑ لیا ہے. اور اس میں جناب موٹر سائیکل پہ بھائی جا رہے تھے. امین جو ہے نا موقع پہ جاں بحق ہو گیا, اور فرید زخمی ہے اور جس کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. اور ملزم حاشر کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور آگے سے تحقیقات کا آغاز کرے. تحقیقات کا یہ ہے جو ابھی تک پتہ چلی ہے کہ وہ اپنے مالک مکان یا پڑوسی کی گاڑی کو لے کر آیا تھا, اور وہ گاڑی کسی پرائیویٹ فرم کی گاڑی تھی جو اس بندے کے استعمال میں تھی. تو یقیناً اس شخص کو بھی شامل تفصیل کیا جائے گا. اس نے اس کو گاڑی کی چابی دی یا بچہ خود سے لے کے نکلا. لیکن یہاں لیکن اس میں جو سمجھنے والی ضروری بات یہ ہے کہ یہ بچے سے تو ایک ڈیتھ ہو گئی, چلو اس کے اوپر یہ ایک FIR, ظاہر ایک جان گئی تو اس کا ریکارڈ تو لکھا جانا ہے نا, تو وہ آٹومیٹک اسی کا نام لکھا جائے گا, اس بچے کے خلاف ہو گیا FIR. لیکن ہمارا اب بھی یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے بچوں پہ FIR ہوتی ہیں وہ نہ دی جائیں. جیسے کہ بسنت فلائنگ ایکٹ کے اوپر تھوڑا سا ترمیم کی تھی, انہوں نے یہ کیا تھا کہ جس چھت کے اوپر پتنگ اڑ رہی ہوگی اس گھر کا سربراہ کے اوپر پرچہ ہوگا. اگر کوئی بچہ پتنگ بازی کر رہا ہے, اس کا گھر میں اس کا چچا ہے, اس کا پرچہ ہو جائے گا, یا اس کا والد ہے اس کے اوپر پرچہ ہو جائے گا, یا گھر میں کوئی اور فرد ہے, دادا ہے, نانا ہے, جو بالغ شخص ہوگا اس کے اوپر پرچہ ہوگا. چھوٹے بچے پہ نہیں ہوگا پتنگ بازی کا. اس سے پھر رزلٹ کیا نکلا, جب ابا جی گرفتار ہونے لگے تو ابا جی نے لتر مار کے خود ہی بچے کو پتنگ بازی سے کنٹرول کر لیا, جس سے گلے کاٹنے کے ڈورز پھرنے سے گلے کاٹنے کا. اس واقعے کے بعد قانون میں مزید ڈیولپمنٹ کیا آتی ہے؟ سر موونگ آن بات کرتے چائنیز فیملی کی جو پاکستان میں مقیم ہے اور جن کے گھر پہ
ڈاکوؤں نے 1 کروڑ 80 لاکھ کا جو ہے وہ ڈکیتی کی ہے سیکیورٹی گارڈز ہونے کے باوجود. اچھا، اب یہ ایک چیز بڑی سمجھنے والی بات ہے، سیکیورٹی گارڈز کا یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ مسلسل آ رہے ہیں. مطلب کراچی میں بھی بینک لوٹا گیا، اور ایک بینک وین جو کیش لے کے جاتی ہے بینکوں میں سے اکٹھے کر کے اسٹیٹ بینک لے کے جا رہی ہوتی ہے، وہ پوری کیش وہ سیکیورٹی گارڈ لے کر غائب ہو گئے. یہ ایک واقعہ نہیں، یہ کئی واقعے یہ ہوتے رہتے ہیں. یہ بھی کوئی اسی طرح کا واقعہ تھا 30 جون کو ہوا تھا، کہ جس میں انہوں نے پریس ریلیز بھی کی، جس میں انہوں نے کہا جی چپس اور بوتل کے اوپر. یہ ایسا نہیں ہے، یہ اس میں 2 جو تھے نا سیکیورٹی گارڈ، ان کا ایک تیسرا بندہ ساتھی تھا جس کو انہوں نے بتایا. ہوا یہ کہ چائنیز نے اپنے گھر میں پیسے نا کوئی گتے کے ڈبوں میں رکھے ہوئے تھے، گتوں کے ڈبوں میں پیسے رکھے ہوئے، جو صفائی وغیرہ کرتے ہوئے گارڈوں کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پر پیسے پڑے ہوئے، کوئی سیف میں نہیں پڑے ہوئے، کوئی بینک میں نہیں پڑے ہوئے، گھر میں پڑے ہوئے، نہ کسی کوئی تالا لگا ہوا ہے، نہ کوئی الماری ہے، یہ اوپن کے پیسے پڑے ہوئے. انہوں نے پھر بات کی اپنے کسی دوسرے بندے کے ساتھ، جو ابھی تک کی بات ہے، یعنی گھر کا جو ہے جو ملزم گرفتار کیا انہوں نے، کیا کہتے ہیں، دوسرے شہر سے جا کے، جو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے شہر بانو صاحبہ نے. ان کا کہنا ہے ملزمان کو سی سی ٹی وی کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جناب ڈی آئی جی آپریشن جو فیصل کامران صاحب ہیں، جو انہوں نے یہ ٹیم بنائی تھی ایس پی کینٹ کے کہنے پہ، اے ایس پی ڈیفینس شہر بانو صاحبہ نے اپنی ٹیم تشکیل دی، جنہوں نے یہ 2-4 دن کی محنت کے بعد ان کو گرفتار کر لیا اور 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی نقدی برآمد کر لی. ٹھیک زبردست. بس ہمارے یہاں پہ بات یہ تھی کہ یہ جو سیکیورٹی کمپنیاں ہیں، یہ جو بندوں کو بھرتی کرتی ہیں، یہ ان کا ایک تو بایو ڈیٹا نکالا کریں، رکھا کریں. بہت سے ایسے کرمنل لوگ ہیں، کرمنل ریکارڈ والے لوگ ہیں جو سیکیورٹی گارڈز کے طور پہ جاب ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. اور اسی طرح یہ جیسے ان کے گھر میں جو دیکھو نا کرمنل مائنڈ، ایک شخص ہے وہ دن میں بھٹے ہوئے نوکری کرتا ہے اور دن میں بے شمار کام کرتا ہے، اور مطلب ینگسٹر ہیں وہ دھوپ میں بھی فوڈ پانڈا والی جو کوریئر والی جابس کر رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کرائم کو چھین لینے کو وہ آسانی ایزی منی سمجھتے ہیں. جی تو ہمیں اپنے گھر میں ملازم رکھتے ہوئے، گارڈ رکھتے ہوئے، ہمیں دیکھ لینا چاہیے کم از کم ان کا آئی کارڈ لے کر پورا متعلقہ بیک گراؤنڈ کسی چیک کرنا تھانے میں چاہیے. جا کے، جہاں پہ ان کی یا ہوٹل آئی میں دے کے، کسی قریبی ہوٹل میں جائیں، آپ کہیں جی اس کو ذرا اپنے اس میں نمبر میں ڈالو، اس سے اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ بندے کا نمبر جو ہے نا اس پہ کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہے. کم از کم یہ دیکھ لیا یہ کریں، چیزیں تو پھر ہونا ایسی چیزوں ضروری سے، ہے. ایسے واقعات سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ تو صرف چوری ہوئی ہے، کوئی انسانی جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے. یقیناً. سر جب بات کرتے ٹک ٹاکرز کی، پولیس مقابلے کی بات کرتی ہوں میں. پولیس مقابلے کی مت میں ٹک ٹاکرز بھی آئے ہیں، کیسے؟ یہ سی سی ڈی کے پولیس مقابلے کر رہے ہیں جی بات کر. یہ 2 باپ بیٹا جو ہیں ٹک ٹاکر، دونوں ٹک ٹاکرز ہیں؟ دونوں ٹک ٹاکر یہی ان کے ابتدائی آئے ہیں. میرے پاس ان کا کوئی اتنا ریکارڈ نہیں ہے، یہی جو بتایا گیا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹک ٹاکر تھے، لیکن وہ ایک پولیس آفیسر، پولیس میں کانسٹیبل تھا میرا خیال، جو باپ اس لڑکے کا، اس کا باپ. اور بھائی ایک ٹک ٹاکر ہے جس کی ٹک ٹاک کے اوپر بھی اسلحہ وغیرہ نظر آتا تھا. یہ پولیس نے ان کو پچھلے دنوں، 4 دن پہلے کی بات ہے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ابھی، 4 دن پہلے ان کو پولیس مقابلے میں باپ بیٹا دونوں کو ان کو پار کر دیا. کیا ان کو ان کے سی سی ساتھی ڈی، چھڑانے آئے تھے یا کیا، کس طرح سے؟ یہ وہ بس ان کو کوئی برامدگی کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو وہیں پہ وہ جو ایک پولیس کی جو ایک سٹوری ہے، اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، لیکن یہ اسی میں مارے گئے. دیکھیں نا، اگر تو یہ واقعی ڈاکو ڈکیت تھے تو بہت اچھا کام کیا، بڑا زبردست کام کیا. کیوں کہ ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہ 12 دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہمارا پروسیکیوشن نظام، ہمارا جو قانون میں پیچیدگیاں ایسی ہیں، جو یہ کرمنل لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈکیت ہوتے ہیں، یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں، یہ جو رساگیر ہوتے ہیں، یہ جو ریپسٹ ہوتے ہیں، یہ اکثر کیونکہ انہوں نے یہ جرائم کرتے ہیں عام شخص کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ. عام پبلک کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تھانے کا، کچہری کا، اور کورٹس کا جانے کا، انویسٹیگیشن ڈیل کرنے کا. یہ لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ہوتا کیا ہے، یہ کوئی عدم کیا کہتے ہیں شناخت کی وجہ سے، عدم پیروی کی وجہ سے یہ لوگ بری ہو جاتے ہیں. اور میں پہلے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ جب جیل میں جاتے ہیں تو یہ
شیر ہوتے ہیں تو جیل میں سوا شیر بن کے نکلتے ہیں, ایک بڑا گینگ بنا کے نکلتے ہیں. تو یہ جو سی سی ڈی کام کر رہی ہے تو مجھے تو یہ ہے کہ اگر اسی طرح کام کر رہی تو بہت اچھا کام کر رہی ہے, زبردست. اور ان کو مزید فنڈ بھی دینے چاہیے. ابھی ان کو 3.5 ارب روپے کے فنڈ ملے, میرا یہ خیال ہے کم ان کو گاڑیاں واڑیاں, ان کو جدید اسلحہ اور ایسی چیز مل جانی چاہیے کہ جیسے کہ موبائل فون اگر چوری ہوا ہے, کوئی چھین کے لے کر گیا, موبائل فون جلدی آج کل آف نہیں ہوتا, تو ایسا ان کے پاس سسٹم بھی ہو, ان کو اطلاع ملے تو لوگوں کی املاک جو چوری ہوتی ہیں وہاں تک فوری پہنچا جا سکے, فوری پکڑا جا یہ سکے. ٹیکنالوجی بھی مجھے لگتا ہے انٹروڈیوس ہو جائے گی بہت جلد, ہے انسٹالیشنز ہیں بہت ساری ہیں, اس حوالے لیکن سے پتہ نہیں باتیں ان بھی کے چل پاس رہی ہیں. یہ کیسے ہی Let's see مزید ڈیولپمنٹ کیا ہے. Thank you sir for giving today's updates and thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.